अस्सलाम वालेकुम। खाने ज़िंदगी की एक और नई एपिसोड नंबर 41 पार्ट 2 के साथ हम दोबारा हाजिर हैं आपके सामने। लेकिन एपिसोड स्टार्ट करने से पहले एज़ यूजुअल हम आप सबके कमेंट्स डिस्कस करेंगे जो आप लोगों ने लास्ट एपिसोड पे हमारी एफबी की पोस्ट पे किए थे या जो यूट्यूब पर किए थे। एफबी पे आप सबका काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे हैं जिनको देख के हम लोग को बहुत अच्छा लगा कि आप लोग अपने रिस्पॉन्सेस हम लोग के साथ शेयर करें। बट स्टिल आप लोग अपने रिव्यूज़ यूट्यूब पर नहीं दे रहे। यूट्यूब पे भी अपने ढेर सारे रिव्यूज़ दें और हमारी जो एपिसोड्स हम वहाँ पे पोस्ट करते हैं उनको लाइक करें, उन पे कमेंट्स करें। और आई हैव नोटिस्ड वन मोर थिंग, आप लोग यूट्यूब पे आते हैं, एपिसोड को सुनते हैं और भाग जाते हैं। मतलब ना कोई बंदा यूट्यूब सब्सक्राइब करे चैनल हमारा, ना ही आप लोग वीडियोस को लाइक करें। तो इसको लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, थोड़ा सा अपना प्यार शो करें। एंड आई नो वीडियो ये भी थोड़ा सा लेट आई है तो इसके लिए थोड़ा सा माजरत। असल में बात पता क्या है, मेरे अंदर दो पर्सनैलिटीज़ हैं, एक वो जो राइटर है और एक वो जो आपके सामने भी बोल रही है। तो वो बोलने वाली लड़की बड़ी अच्छी है, वो काम शाम अपने करती रहती है, लेकिन जो राइटर है वो बहुत ही बदतमीज़ है। उसको लिखने का दिल नहीं कर रहा होता, उसको खुद को फोर्स करना पड़ता है, लिखो लिखो लिखो, फिर वो जाकर लिखती है। तो बस इस राइटर के लिए दुआ करेंगे ये अपना काम टाइमली करना सीख जाए। बाकी बोलने वाली बंदी बहुत अच्छी है। तो चलें हम चलते हैं अपने एपिसोड स्टार्ट करने की तरफ। लेकिन एपिसोड स्टार्ट करने से पहले आपके कमेंट्स को हम लोग रीड करते हैं। तो पहला कमेंट किया हुआ है अब्दुल रहमान ने, नाइस, थैंक यू अब्दुल रहमान। शेर हमीद कह रहे हैं अगली किस्त का शिद्दत से इंतज़ार रहता है, थैंक यू शेर हमीद, बहुत खूब। अबू बकर कह रहे हैं वेरी नाइस, थैंक यू अबू बकर। शेर हमीद कह रहे हैं बहुत आला काविश, थैंक यू शेर हमीद। माना बुखारी कह रही हैं नोवेल बहुत अच्छा है, पर टॉपिक यही क्यों लिया है आपने? टॉपिक के लेने के पीछे भी एक रीज़न थी और ये रीज़न आपको नोवेल के एंड पे पता चलेगी। तो बस थोड़ा सा वेट करें, आपको इस नॉवल के और ये टॉपिक क्यों लिया गया हर चीज़ के बारे में आइडिया हो जाएगा। फर्दर हमें कमेंट किया है अबू बकर तनवीर, नेक्स्ट प्लीज़ जी, नेक्स्ट एपिसोड पे आ गई है। सनमोन कह रही हैं नेक्स्ट जी, और अफलाक कह रहे हैं नेक्स्ट। डार्क क्वीन कह रही हैं नाइस, थैंक यू। हुज़ैफ़ा कह रहे हैं नाइस ट्विस्ट, नेक्स्ट एपिसोड जो नेक्स्ट एपिसोड भी आ गई, थैंक यू हुज़ैफ़ा। अब्दुल्ला एस कह रहे हैं नेक्स्ट, और अली फैसल कह रहे हैं वाह ज़बरदस्त, थैंक यू अली फैसल। फ़रमीन कह रही हैं सुपर अमेजिंग, नेक्स्ट एपिसोड, थैंक यू सो मच फ़रमीन। हनान गुजर कह रहे हैं नेक्स्ट, और अल्तमाश भी कह रहे हैं प्लीज़ नेक्स्ट जल्दी दे दें। जी जी आ गई नेक्स्ट एपिसोड। अबील भी बोल रहे हैं नेक्स्ट प्लीज़, सना भी बोल रही हैं नेक्स्ट, अली रज़ा भी कह रहे हैं नेक्स्ट जी जल्दी आ गई है नेक्स्ट। बस कि वो मेरे अंदर वाली राइटर को थोड़ा सा जगाया करें, जल्दी लिखें, कमेंट्स करते जाया करें, वो जाग जाएगी, फिर ही वो काम करेगी, बहुत काम चोर है। तो चलें हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट एपिसोड की तरफ। अब स्टार्ट करते हैं अपनी एपिसोड नंबर 41 पार्ट 2 ऑफ खारे ज़िंदगी, तहरीर आयश मलिक। वो अपनी मॉम के कहने पर अच्छे से तैयार हुई थी। ब्लैक फुल स्लीव्स मैक्सी में बालों का साइड जूड़ा बनाए वो बहुत खूबसूरत लग रही थी, मगर इसका दिल हर चीज़ से उचाट हो चुका था। वो एक आखिरी नज़र आईना पर डालती खुद को सोचों के भंवर से निकालने की कोशिश कर रही थी। इसी वक्त इसकी मॉम कमरे में दाखिल हुई। उम्मीद को देखते बेगम कलसूम के मुंह से बेसाख्ता माशाल्लाह निकला। वो इनको आईना में देखती मुस्कुराती हुई पलटी। बेगम कलसूम ने आकर इसका माथा चूमा। अल्लाह हमारी प्रिंसेस को हर बुरी नज़र से बचाए, वो जगमगाती आंखों से उम्मीद को देखती बोली। मॉम आप भी चले ना, वो इनका हाथ पकड़ती प्यार से बोली। नॉटी गर्ल, ये आपका स्पेशल लंच है ताकि आप दोनों एक दूसरे को जान सकें। क्या हुआ मॉम, आप चुप क्यों हो गई? पता नहीं क्यों मेरा दिल नहीं मान रहा आपको अकेले भेजने को। अकेले कहाँ मॉम, डैड ने गार्ड्स की जो पूरी फ़ौज लगा रखी है वो अकेले रहने देती है। वो मुंह चढ़ाती बोलती सोम को बहुत खूबसूरत लगी। वो सब आपकी हिफाजत के लिए है, चलिए आपको बाहर तक छोड़ आऊँ। ओके मॉम, वेट बस मैं अपना हैंड बैग ले लूँ। बेगम कलसूम ने मुस्कुराते हुए
اس بات میں سر ہلایا۔ وہ جلدی سے ہینڈ بیگ لیتی اپنی موم کے ہمراہ کمرے سے باہر نکلی۔ گاڑی کے پاس پہنچتے بیگم کلثوم نے ایک بار پھر اس کے سر کو چوما تھا۔ ان کا بوسہ امید نے آنکھیں بند کر کے محسوس کیا۔ موم، ڈیڈ کب آئیں گے؟ پتہ نہیں، رات سے گئے ہیں، کہہ رہے تھے جلد آؤں گا۔ ٹھیک سے بات بھی نہیں ہوئی اور اب کال بھی نہیں مل رہی۔ ضرور کسی ضروری میٹنگ کی تیاری میں مصروف ہوں گے۔ خیر، جب تک آپ آئیں گی واپس وہ آ بھی چکے ہوں گے، سو آپ اطمینان سے جائیے اور انجوائے کیجیے۔ ٹھیک ہے، پھر میں ان سے آ کر ملوں گی، اور آپ پرومس کریں آپ نے اکیلے بالکل اداس نہیں ہونا۔ واپس آ کے آپ، میں اور ڈیڈ خوب انجوائے کریں گے، اوکے؟ وہ انگلی کے اشارے سے وارن کرتی بولی۔ اوکے باس، وہ پیار سے مسکراتی بولیں۔ اور ہاں، ڈیڈ کو بتا دیجیے گا، اور آپ بھی سن لیں، آپ دونوں 1 ویک کا آف لیں گے سارے کاموں سے، اور ہم تینوں ٹرپ کا پلان کریں گے۔ اینڈ اس پر نو آرگیومنٹ، دیٹس امید ڈیسیژن۔ اوکے اوکے لیڈی باس، جیسا آپ چاہیں گی ویسا ہوگا۔ ابھی تو جائیے، یہ سارا کچھ ادھر کھڑے کھڑے ہی پلان کرنا ہے آپ کو۔ بیگم کلثوم اس کی باتیں سنتی ہنستی ہوئی بولیں۔ ڈرائیور نے بیگم کلثوم کا اشارہ ملنے پر جلدی سے گاڑی کا دروازہ کھولا تھا۔ وہ اس میں بیٹھتے اپنی موم کو فلائنگ کس کرتی خدا حافظ بولی۔ جواباً انہوں نے بھی ویسے ہی خدا حافظ کہا۔ گارڈز کو اشارہ ملتے ہی ساری گاڑیاں پیلس سے ایک ایک کر کے نکلنے لگیں۔ بیگم کلثوم کی آنکھیں پھر بھر آئیں۔ ان کا دل بار بار بے چین ہو رہا تھا۔ وہ امید کو روکنا چاہتی تھیں۔ کسی عجیب سے خوف نے ان کو گھیر رکھا تھا۔ وہ خاموشی سے کئی بار آیت الکرسی پڑھتی امید پر پھونک چکی تھی، مگر دل تھا کہ سکون میں آ ہی نہیں رہا تھا۔ اس کو نکلے 5 منٹ ہو چکے تھے۔ بار بار اس کی نظروں میں اپنی موم کا افسردہ چہرہ گھوم رہا تھا۔ وہ چاہ کر بھی کوئی خوشی محسوس نہیں کر پا رہی تھی۔ اس کا دل بھی کہہ رہا تھا کہ اپنی موم کو اکیلا نہ چھوڑے، واپس چلی جائے، مگر وہ جانتی تھی اس کی موم اسے پھر واپس بھیج دیں گی۔ آنکھوں پر سے گوگلز ہٹاتی ٹیک لگاتی آنکھیں موند گئی۔ ساری زندگی اس کو شکایت رہی تھی کہ اس کے موم ڈیڈ اس سے کچھ شیئر نہیں کرتے، اس کے سوالوں کے جواب نہیں دیتے، مگر وہ لوگ یہ سب خوشی سے نہیں چھپا رہے تھے، بس یہ تکلیف دہ حقیقت خود تک رکھنا چاہتے تھے۔ آج جب حقیقت کا یہ روپ پتہ چلا تھا تو وہ بے چین ہو چکی تھی۔ حقیقت تکلیف دہ ہوتی ہے، یہ آج اس پر آشکار ہوا تھا، پر وہ کہاں جانتی تھی کہ ابھی بھی وہ ان گنت حقیقتوں سے انجان ہے۔ اس کے ذہن میں دور دور تک اس لنچ کا خیال نہ تھا جس کے لیے وہ اتنا تیار ہو کر آئی تھی۔ کچھ دیر بعد اس نے آنکھیں گاڑی کو ہلکا سا جھٹکا لگنے پر کھولیں۔ اس نے سامنے دیکھا، مگر اسے کچھ عجیب لگا۔ اس کی گاڑی کے آگے جو گارڈز کی گاڑیاں تھیں وہ اب نہیں تھیں۔ کسی احساس کے تحت اس نے پیچھے دیکھا، پیچھے بھی کوئی گاڑی نہیں تھی۔ اسے اچھے سے یاد تھا کہ 3 سے 4 گاڑیاں اس کی گاڑی کے آگے اور پیچھے تھیں، مگر اب وہاں کوئی نہیں تھی۔ یہ سڑک بھی سنسان تھی۔ اس کی چھٹی حس نے کسی خطرے کا سائن دیا۔ یہ کدھر لے کر جا رہے ہو تم؟ ہی اسٹاپ دی کار۔ مگر ڈرائیور بغیر کچھ بولے مسلسل گاڑی چلا رہا تھا۔ ہے آئی سیڈ اسٹاپ دی کار۔ وہ اس کے پاس جھکتی اس کے کندھے کو زور سے ہلاتی چیخ کر بولی۔ ڈرائیور نے گاڑی کو بریک لگایا۔ جھٹکا لگنے سے اس کا سر سیٹ سے ٹکرایا۔ خود کو سنبھالتی وہ پیچھے ہوئی۔ ابھی وہ کچھ سمجھتی بولتی، تبھی سوئی کی نوک اس کو اپنے بازو پر چبھتی محسوس ہوئی۔ واٹ یو جسٹ ڈیڈ؟ وہ فوراً سامنے ڈرائیور کو دیکھتی
سرخوتی آنکھوں سے بولی، جو کہ اسپورٹ نظروں سے مسلسل اس کو دیکھ رہا تھا۔ "ہیئی ٹیل می"۔ امید کا سر بھاری ہونے لگ گیا تھا۔ وہ غنودگی میں جاتی جملہ مکمل کیے بغیر ہی پیچھے سیٹ پر گر گئی۔ اس پر ایک نظر ڈالتے ڈرائیور نے گاڑی سٹارٹ کرتے کال ملائی۔ "کام ہو گیا ہے، میں منتخب روٹ پر پہنچنے والا ہوں، باقی گاڑیاں تیار رکھو"۔ منظر کو وہاں آئے 15 منٹ سے اوپر ہو چکے تھے۔ امید کو خود کے بارے میں سب بتانے کے لیے اس نے یہ لنچ پلان کیا تھا۔ آج دل کے موسم کی طرح باہر کا موسم بھی بہت خوبصورت ہے۔ اس نے پورا ہال بک کیا تھا۔ موسم کو دیکھتے اس نے باہر اوپن ایریا میں سیٹنگ کروائی تھی۔ گلاب کے پھول اس کی کمزوری تھے، اسی لیے ہر طرف گلاب کے پھولوں کی سجاوٹ اس طرح کی گئی تھی کہ نیچے فرش تک نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہ سب اس نے خاص طور پر تیار کرنے کو کہا تھا۔ امید کے لیے اس نے لانگ بلیک میکسی بھجوائی تھی۔ خود بھی اس نے میچنگ میں بلیک سوٹ منتخب کیا تھا۔ آج وہ امید کو اپنے دل کی ہر بات بتانا چاہتا تھا۔ اس کو بتانا چاہتا تھا وہی وہ انسان ہے جس سے اس کی شادی طے ہوئی ہے۔ کہیں نہ کہیں اس کو خالش تھی کہ وہ کیوں اتنے عرصے تک امید سے لا تعلق رہا۔ شاید اس لیے کیونکہ وہ اس کے باپ کی چوائس تھی۔ یہ سچ بھی تھا۔ اگر وہ اس کی زندگی میں اپنی معصومیت کی وجہ سے نہ آتی اور اس کا انٹروڈکشن باپ کے ذریعے سے ہوتا تو یقیناً اس سے نفرت کرتا، اس کو دیکھنا تک پسند نہ کرتا، اس کو اپنی زندگی میں شامل تو کرتا مگر صرف اسے اپنے باپ کا انتخاب ہونے کے طور پر۔ امید کی زندگی میں بھی کوئی نہیں ہے، اس بات کی گواہ اس کی معصومیت تھی، اس لیے اس کا دل مزید امید کی طرف جھکتا چلا گیا۔ یہ بھی سچ تھا کہ اس نے کبھی بھی اپنا لائف پارٹنر اس طرح کا نہیں سوچا تھا۔ وہ خود میچور اور دنیا شناس انسان تھا اور یقیناً خود کے ساتھ بھی ایسا ہی پارٹنر چاہتا تھا جو اس کا ہم عمر، اسی کی طرح سینسیبل میچور ہو۔ مگر قسمت میں جو لکھا ہو وہ ہو کر ہی رہنا ہوتا ہے۔ یہی اس کے ساتھ بھی ہوا۔ اپنی سوچوں میں مصروفیت جب اس کی توجہ آنے والی کال نے توڑی، اس ٹائم کے لیے وہ ساری میٹنگز کینسل کر چکا تھا۔ اس نے سختی سے کسی کو بھی کال کرنے سے منع کیا تھا، مگر جس نمبر سے آ رہی تھی صاف ظاہر تھا کہ بات کوئی عام نہیں ہو سکتی۔ "ہاں بولو"، اس نے کال اٹھاتے ہی کہا۔ "سر، ایک بری خبر ہے"۔ "کتنی بار کہا ہے پہیلیاں مت بجھوایا کرو، جو بات ہے صاف بولو"۔ "سر، میم کے بارے میں کچھ بتانا ہے"۔ "میم"؟ "جی سر، میم امید"۔ "کیا ہوا ہے اسے"؟ وہ چونکتے ہوئے فوراً بولا۔ "سر، آپ کے حکم کے مطابق ہم مرزا مبین کے گھر سے تھوڑے فاصلے سے ان کو فالو کر رہے تھے"۔ "ہاں تو پھر"؟ "سر، میم کی گاڑیاں جیسی ہی ان کے پیلس سے نکلیں، تھوڑی دیر بعد ان میں سے 3 گاڑیوں نے روٹ بدلا۔ ہم بھی الرٹ ہو گئے۔ 3 کارز کی وجہ سے ہمیں لگا یہ ان کا کوئی سیکیورٹی پلان بھی ہو سکتا ہے، اس لیے کوئی سٹیپ نہیں لیا۔ مگر مرر بلیک تھے تو ہمیں کنفرم نہیں تھا میم کس کار میں ہیں، اس لیے ہم بھی ڈیوائیڈ ہو گئے۔ ہم مزید تب الرٹ ہوئے جب یہ کنفرم ہوا کہ یہ راستہ ہوٹل کی طرف جاتا ہی نہیں۔ مزید 2 سے 3 منٹ بعد ان 3 کارز نے الگ الگ روٹ لیے اور ہر روٹ پر 3 گاڑیوں نے ان کو جوائن کیا۔ اب کنفرم ہو گیا تھا کہ گڑبڑ ہو چکی ہے، مگر ہم ڈیوائیڈ ہونے کی وجہ سے سب کو فالو نہیں کر سکتے اور اس طرح ہم بھٹک گئے کیونکہ ان 3 کارز نے آگے جا کے پھر روٹ بدلا اور سب الگ الگ ہو گئیں۔ اس طرف ہماری صرف 4 گاڑیاں تھیں۔ وہ جن 4 کا پیچھا کر پائیں وہ بھی آگے جا کے منظر سے غائب ہو گئیں۔
ہم کسی کو ٹریس بھی نہیں کر سکتے کیونکہ سب گاڑیوں پر ایک ہی نمبر تھا، اور وہ نمبر چیک کرنے پر پتہ چلا کہ وہ فیک ہے۔ میم کا نمبر ٹریس کیا تو ان کی لوکیشن ان کے گھر کی شو ہو رہی ہے، جس کا مطلب تھا وہ ساتھ موبائل بھی نہیں لے کر گئیں۔ ہم نے سب گارڈز کی تفصیلات نکالی تو حیران کن بات یہ پتہ چلی کہ 3 گارڈز پچھلے 1 ہفتے سے چھٹی پر ہیں۔ 3 نئے گارڈز کون شامل ہوئے، ان کی کوئی تفصیل نہیں ملی۔ منظر کی آنکھوں میں ایک ایک تفصیل سنتے خون اتر آیا۔ تم سب اس کوتاہی کی قیمت ادا کرو گے، سب کے سب، اور یہ منظر وجاہت کا وعدہ ہے تم سب سے۔ وہ ٹھنڈی آواز گھرایا، ان 3 گارڈز کو اٹھا لاؤ، ان کی چھٹیوں کا حساب تو میں لوں گا۔ ان کے ساتھ ہی اس نے کال کاٹ دی۔ اس کی آنکھیں اس قدر سرخ تھیں کہ جیسے کسی نے مرچیں بھر دی تھیں۔ وہ اٹھتا، دونوں ہاتھ سر کے پیچھے لے جاتا، انگلیوں کو باہم ملاتے، لمبی سانس لیتے، خود کو پرسکون کرنے کی ناکام کوشش کرنے لگا۔ یہ اچھا نہیں کیا آپ نے، میں قسم کھا کر کہتا ہوں یہ اچھا نہیں کیا۔ اس نے وہاں ہی کھڑے کھڑے آغا کو کال ملائی، جس نے اس کی کال اٹینڈ نہیں کی۔ اس کے اشتعال میں ہر سیکنڈ اضافہ ہو رہا تھا۔ اگر تم نہیں چاہتے کہ آج میں تمہاری بوٹیاں اپنے پالتو کتوں کو کھلاؤں تو اگلے 1 سیکنڈ میں میری کال اٹھاؤ۔ دوسری طرف آغا جو کال کو دیکھتے تھر تھر کانپ رہا تھا، اس پر یہ وائس نوٹ سنتا اس کے اوساں ہتا ہوئے وہ فوراً سے خود ہی کال ملا گیا۔ سر، میں سچ کہہ رہا ہوں، یہ کام میرا نہیں ہے، مجھے میرے بچوں کی قسم۔ ہاں، میں نے سر کے کہنے پر پلان ضرور بنایا تھا، مگر ہمیں موقع نہیں ملا، اور میرے پلان سے پہلے ہی یہ ہو چکا ہے۔ آپ چاہیں تو میں آپ کو اپنے بندوں کی لائیو ویڈیو دکھا سکتا ہوں، وہ میرے سامنے ہی بیٹھے ہیں۔ بغیر منظر کی سنے وہ خود صفائیاں دینا شروع ہو گیا۔ سب سنتے منظر نے لب بھینچے تھے، کوئی بھی نہیں بچے گا، یاد رکھنا۔ ایک ہی جملہ کہتے وہ کال کاٹ چکا تھا۔ آغا کی جان میں جان آئی، مگر پھر موبائل کو دیکھتا وہ کمینگی سے مسکرایا تھا۔ منظر ایک نظر ڈیکوریٹ ہوئی ٹیبل پر ڈالتا، مٹھیاں بھینچے وہاں سے نکل گیا۔ اسے پتا تھا اس کا صحیح جواب کس سے اور کیسے لینا ہے۔ مرزا مبین کو جیسے ہی امید کے غائب ہونے کی خبر ملی، ان کی سانس اٹکی تھی، ان کے ہاتھ پیر کانپ رہے تھے۔ جس دن کا انہیں ڈر تھا وہ آ ہی چکا تھا۔ مکافات عمل کا کھیل شاید شروع ہو چکا تھا۔ منصور نے جو کہا تھا وہ کر دکھایا، مگر منظر نے اس کی حفاظت کا وعدہ کیا تھا۔ پھر کیسے میری بیٹی کی حفاظت میں وہ ناکام ہو سکتا ہے؟ تو کیا وہ رات کی گئی ریکارڈنگ اس تک پہنچ چکی ہے؟ کہیں یہ سب منظر نے ہی تو نہیں کروایا؟ نہیں، وہ کیوں کروائے گا؟ اس کی شادی تو امید سے میں خود جلد از جلد کروانا چاہتا ہوں، اور منظر کو یہ بات اچھے سے پتہ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ سب چال منصور کی ہے، تاکہ میں منظر پر شک کر کے اس سے امید کی منظر سے حفاظت کی درخواست کروں۔ وہ کڑی سے کڑی جوڑتے سارا کھیل سمجھ چکا تھا۔ اس نے سیکنڈ سے پہلے منظر کو کال ملائی۔ اپنے موبائل پر مرزا مبین کی کال آتی دیکھ منظر نے ایک گہری سانس لی اور کال اٹینڈ کی۔ منظر وہ میری بیٹی، وہ امید، سب جانتا ہوں میں۔ وہ ان کی بات کاٹ گیا۔ کیا جانتے ہو؟ تھوڑا گھبرا کر پوچھا۔ یہی کہ امید کو کس نے کڈنیپ کیا ہے۔ ڈونٹ وری، اگلے 24 گھنٹوں میں وہ آپ کے پاس ہوگی۔ یہ منظر کا وعدہ ہے۔ مرزا مبین نے شکر کا سانس بھرا کہ اس کا یقین بالکل درست نکلا۔ یہ کام منظر کا نہیں تھا۔ مجھے آپ پر پورا یقین ہے۔ میری بیٹی بہت معصوم ہے۔ اس نے دنیا کا ایسا خوفناک روپ کبھی نہیں دیکھا۔ خدا کے لیے
اس پر غلط نظریں پڑنے سے پہلے اس کو مجھے لا دو۔ یہ ایک باپ ہاتھ جوڑ کر منت کرتا ہے، میری جو بھی مدد چاہیے میں کروں گا، بس مجھے بتاؤ کیا کرنا ہے۔ وہ لڑکھڑاتی گھبرائی آواز میں بول رہے تھے۔ آپ کچھ بھی نہیں کریں گے، جہاں بھی ہیں گھر جائیں، اور اگر گھر پر ہیں وہیں رہیں۔ کسی سے بھی کوئی رابطہ مت کریے گا جب تک میں نہ کہوں۔ میں امید کو خود لے کر آؤں گا آپ کے پاس، بس میرا انتظار کریں۔ تم سچ کہہ رہے ہو نا؟ آپ بس میرا انتظار کریں۔ ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ منظر نے کال کاٹ دی۔ گاڑی تیز چلاؤ، وہ غصے سے ڈرائیور کو بولتا، ہاتھوں کی مٹھی بنا کر بار بار سیٹ پر مارتا، آنکھیں بند کرتے پیچھے ہو کر بیٹھا۔ بیٹا وعدہ کرو کبھی اپنے باپ جیسے نہیں بنو گے۔ وعدہ کرو منظر، چاہے کچھ بھی ہو جائے اپنے باپ کے نقش قدم پر نہیں چلو گے۔ میں وعدہ کرتا ہوں امی، جیسا آپ کہیں گی ویسا ہی ہوگا میرا پیارا بیٹا۔ وہ 10 سالہ منظر کو سینے سے لگاتی رو دیں۔ آپ رو کیوں رہی ہیں امی؟ اپنی ماں کو دیکھتا بولا۔ میری قسمت نے رونا ہی لکھا ہے، وہ اس کو سینے میں بھینچتے بولی۔ امی آئیں نا، ہم یہاں سے کہیں دور چلے جائیں جہاں صرف میں اور آپ ہی ہوں گے۔ وہ اتنا بچہ نہیں تھا، وقت سے پہلے بہت کچھ سمجھنے لگ گیا تھا۔ میں نہیں جا سکتی منظر، مجھے یہاں ہی رہ کر گھٹ گھٹ کر موت کا انتظار کرنا ہے۔ دعا کرو نا مجھے جلد موت آ جائے۔ ایسی باتیں نہ کریں امی، مجھے اچھا نہیں لگتا جب آپ ایسے بولتی ہیں، ورنہ میں بھی رو دوں گا۔ وہ ان کے آنسو پوچھتے تڑپ کر بولا، نہیں منظر، خبردار تم کبھی روئے، تمہیں مضبوط بننا ہے، ہر پل مضبوط۔ اور ایک وعدہ کرو، کبھی کسی عورت کو اپنی کمزوری نہیں بناؤ گے، اپنے باپ جیسے نہیں بنو گے، وعدہ کرو۔ وہ بار بار اس سے وعدے لے رہی تھی۔ امی ابو آپ کو کیوں مارتے ہیں؟ وہ ساری باتیں اگنور کرتا بولا۔ یہ میرے گناہوں کی سزا ہے بیٹا۔ وہ سسکی تھیں اس سوال پر۔ کیا مطلب امی؟ اس نے ناسمجھی سے پوچھا۔ میں نے اپنے ماں باپ کی مرضی کے خلاف گھر سے بھاگ کر شادی کی تھی تمہارے ابو سے۔ شروع میں سب ٹھیک تھا، مگر پھر تمہارے باپ نے دوسری لڑکیوں سے دوستی اور تعلق رکھنا شروع کر دیا۔ پہلے سب مجھ سے چھپ کر کیا، مگر جب مجھے پتہ چلا تو میں نے منع کیا، بہت شور مچایا۔ وہ پہلی دفعہ تھا جب اس نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا، اور پھر یہ اس کا روز روز کا معمول بن گیا۔ میرے اوپر تمہارے باپ کی اصلیت کھلنا شروع ہو گئی۔ میں اس کو چھوڑ دیتی اگر تم میری زندگی میں نہ آتے۔ تمہاری وجہ سے میں نے سب قبول کر لیا اور یہ سب سہنا شروع کر دیا، جس سے اس کو مزید شے مل گئی۔ وہ کرب سے ایک ایک بات کہہ رہی تھیں۔ بات یہاں ہی نہیں رکی، وہ باہر کی دوستیاں گھر لانا شروع ہو گیا۔ میرے سامنے سب کو چھونا، دوستی، سب کچھ مجھے دکھانے کے لیے، تاکہ میں ہر روز اپنی بے بسی محسوس کروں۔ وہ زمین پہ بیڈ کے آگے اپنی ماں کی گود میں بیٹھا سب سن رہا تھا۔ میں نے تم سے سب چھپایا، دور رکھا، تاکہ تم پر کسی بات کا برا اثر نہ پڑے، مگر جب میں نے تمہارے باپ کی باتیں سنی کہ وہ تمہیں بھی اپنے جیسا ہی بنائے گا تو میں ڈر گئی منظر، میں بہت ڈر گئی ہوں۔ اب میں مزید نہیں سہ سکتی۔ مجھے نہیں پتا میرے کتنے دن باقی ہیں زندگی کے، مگر تمہیں ساری سچائی پتہ ہونی چاہیے۔ وہ بار بار اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتی اس کا ماتھا چوم رہی تھیں۔ منظر کو یاد تھا کیسے اس کا باپ مختلف لڑکیوں کو گھر لاتا تھا اور اس کو سلام کہنے کا بھی کہتا تھا۔ سلام کرو بیٹا، تمہاری آنٹی ہیں۔ اور پھر وہ ان کو لے کر اس کے موم ڈیڈ کے مشترکہ کمرے میں چلا جاتا تھا، اور اس سب کے دوران
اس کی امی یا کچن میں یا گھر کے کسی کونے میں بیٹھ کر روتی رہتی تھیں۔ وہ تھوڑی تھوڑی چیزوں کی سمجھ رکھتا تھا، مگر اس سب کے بارے میں وہ اپنی ماں سے کبھی نہیں پوچھ سکا۔ مگر آج اسے اپنی امی کی باتیں سننے کے بعد جیسے ساری باتیں سمجھ آ رہی تھیں۔ تمہارا باپ چاہتا ہے میں اسے روکوں، اسے سب سے، اسی لیے وہ ضد میں ایسا کرتا ہے۔ میں اسے ضرور روکتی اگر وہ واقعی رک جاتا، مگر وہ اپنی مردانہ انا کو سلامت رکھنے کے لیے مجھے جھکانا چاہتا ہے، یہ بتانا چاہتا ہے وہ کچھ بھی کرے میں آج بھی اسی سے محبت کرتی ہوں، مگر میں ایسا کبھی نہیں کروں گی۔ عورت کے دل سے جو مرد ایک بار اتر گیا، وہ پھر سونے سے نہا کر بھی آ جائے تو وہ دوبارہ کبھی اس کا محبوب نہیں بن سکتا۔ اس سے پہلے وہ تمہیں کچھ غلط بتائے، سکھائے، تمہیں ہر بات خود سے پتہ ہونی چاہیے کہ وہ کیسا انسان ہے۔ اسی لیے آج میں تمہیں ہر حقیقت سے خود آگاہ کر رہی ہوں۔ تم ایک اچھا انسان بنو گے منظر، تم اللہ کو کبھی ناراض کرنے والا کام نہیں کرو گے، وعدہ کرو منظر۔ وہ اس کے سامنے ہتھیلی پھیلا کر بولی۔ وعدہ کرتا ہوں امی۔ ان ہاتھ میں ہاتھ دیتا اس نے وعدہ کیا۔ آپ نے جو کہا میں ویسا ہی کروں گا امی۔ 2 آنسو اس کی آنکھوں سے نکلتے داڑھی میں جذب ہوئے۔ گاڑی جھٹکے سے رکی تھی۔ سر، ہم پہنچ گئے، ڈرائیور کی آواز کے ساتھ اس نے آنکھیں کھولیں۔ خیالوں کی دنیا سے باہر آتے، گوگلز چڑھاتے وہ گاڑی سے نکلا۔ باقی سارے لوگ کتنی دیر میں پہنچ رہے ہیں؟ اس نے باہر نکلتے کوٹ کا بٹن بند کرتے ڈرائیور سے پوچھا۔ سر، بس 10 منٹ میں پہنچ جائیں گے۔ ٹھیک ہے۔ یہاں ایک انسان بھی نہیں بچنا چاہیے، سب کو موت کی نیند سلا دو۔ منظر نے بہت دے دی مہلت، وقت آ گیا ہے، حلق میں ہاتھ ڈال کر ان سب کی سانسیں چھین لی جائیں۔ وہ سر اٹھا کر سامنے نظر آتی عمارت دیکھتے حتمی لہجے میں بولا، اوکے سر۔ بنا مزید کچھ کہے وہ شان سے قدم اٹھاتا اندر کی جانب بڑھا۔ تو یہیں پہ کہتے ہیں اپنی آج کی قسط کا اختتام۔ امید ہے آپ کو آج بھی ہماری یہ ایپیسوڈ بھی بہت پسند آئی ہوگی۔ اپنے ریویوز ضرور دیجیے گا، اور تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔